खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि जब दिल से निकली हुई आह आसमान तक पहुंचती है ना, तो फिर वो खाली हाथ वापस नहीं लौटती। आज की दुनिया में 60% इंसान ऐसे हैं जो हंसते कम और सहते ज़्यादा हैं। हर चेहरा मुस्कुराता ज़रूर है मगर अंदर से बिखरा हुआ होता है। ये दुनिया दुखों की एक लंबी कतार है, ये दुनिया दर्दों की एक लंबी कतार है, जहाँ हर इंसान बारी बारी खामोशी से जल रहा है। किसी के पास कहने को अल्फाज नहीं और किसी के पास सुनने को दिल नहीं है। इसलिए खुदारा किसी के ज़ख्म पर नमक मत छिड़को, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन में पता नहीं कितनी बार टूट कर खुद को जोड़ता है। आज एक दुखी इंसान को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। जब भी आंख लगती है तो कोई ना कोई फिक्र उसे झंझोड़ कर उठा देती है। वो करवट बदलता है तो तकिया गीला हो जाता है। आंसू खामोशी से बिस्तर में दफन हो जाते हैं। पूरी पूरी रात रोते हुए गुजरती है। दुनिया में कितने बंदे हैं जिनका जीना बंदों ने हराम कर दिया। कोई लफ्ज़ों से मारा गया, कोई रवैयों से टूटा गया, किसी से हक छीना गया तो किसी की इज्जत नोची गई, कोई ताकत के नीचे दबाया गया तो कोई तमाशे का मौजू बनाया गया। इन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कमज़ोर थे। जो ताकत के नीचे दबाए गए थे ना, जिनकी इज्जत नोची गई थी ना, जिनका हक छीना गया था ना, उन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे। उन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कमज़ोर थे। और कमज़ोर होना इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म बनाया गया है। कुछ दिल ऐसे हैं जो बार बार टूटने के बाद भी शोर नहीं करते। दिलों में से कुछ दिल ऐसे होते हैं जो बार बार टूटने के बाद भी शोर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि खामोशी ही उनकी आखिरी इज्जत है। यहाँ पर रोना जलालत बन चुका है, इसलिए खामोशी ही उनकी आखिरी इज्जत है। ये वो लोग हैं जिनके आंसू तकिए जज़ब कर लेते हैं, सराने जज़ब कर लेते हैं, जिनके आंसू और चीखें सीने में दफन हो जाती हैं। इन्हीं किसी ने मारा नहीं, मगर सब ने थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म ही कर दिया है। इन्हीं कभी हक छीन कर इनको ख़त्म किया गया, कभी इज्जत रोंद कर इनको ख़त्म किया गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब कुछ इंसानों ने इंसानों के साथ किया। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ ना शोर सुना जाता है, ना शान देखी जाती है, बल्कि वो आंसू सुने जाते हैं जो अंधेरे में गिरते हैं, किसी को खबर ही नहीं होती। आज कितने बाप हैं जो रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के रोते हैं। आज एक बाप कह रहा है कि मेरे बेटे को कहना मेरा जनाजा पढ़ने मत आना, मेरे बेटे को कहना मेरा जनाजा पढ़ने मत आना, क्योंकि मुझे वो चेहरा नहीं देखना जिसने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे वो चेहरा नहीं देखना जिसने मेरी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला दी। वो बाप जिसने बेटे को इस नीयत से बड़ा किया था कि मौत के वक़्त बेटा मुझे कंधा देगा और लोग कहेंगे ये बेटा अपने बाप का मान है, ये बेटा अपने बाप का फ़ख्र है, मगर आज वो बाप जिंदा होते हुए भी अकेला है। और यही अकेलापन उसे बार बार मार रहा है, यही अकेलापन उसे दर्द देता है, उसे तकलीफ देता है। वो बाप जनाजा ना पढ़ने का कहकर बद्दुआ नहीं दे रहा, बल्कि अपनी आखिरी बेइज्जती से खुद को बचा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बेटा जिंदगी में वक़्त ना दे सका वो मौत में सिर्फ रस्म ही निभाएगा। जो जीते जी मेरी इज्जत नहीं कर सका, जो जीते जी मुझे मकाम नहीं दे सका, वो मौत के वक़्त मुझे किस तरह मकाम दे सकता है, वो मौत के वक़्त मुझे किस तरह इज्जत दे सकता है। वो सिर्फ एक रस्म निभाने आएगा। एक बूढ़ा शख्स कब्रिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और सोच रहा था कि अगर यहाँ पर मेरी कब्र बन जाए
تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں پر میری قبر بن جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ اچانک دل نے کہا نہیں، قبر کے ساتھ ایک درخت بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھے شخص نے گور کن کو بلایا اور کانپتی آواز میں کہا بھائی، موت بہت قریب محسوس ہو رہی ہے مجھے، لہٰذا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میرے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی درخت کے نیچے بنا دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ اسی درخت کے نیچے بنا دینا، مطلب چھاؤں میں میری قبر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر گورکن چونک گیا، کہنے لگا بابا جی یہ کیسی خواہش ہے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سن رہا ہوں، اگر اس خواہش کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے تو ضرور سنائیے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص رونے لگا، رو کر بولا بیٹا 10 سال گزر گئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے روٹھ کر ناراض ہو کر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے ہیں اس نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 سال گزر گئے، میرے بیٹے نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو ممکن ہے میرے بیٹے کو وقت مل جائے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ جائے، شاید زندگی میں نہ صحیح مگر موت کے بعد ہی صحیح وہ آ کر باپ کی قبر کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ تو جائے گا نا۔ گورکن نے آہستہ سے کہا بابا جی پھر درخت کی چھاؤں کے نیچے قبر بنانے کی خواہش کیوں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شخص کی آنکھیں بھر آئیں، کہا اس لیے کہ جب میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا نا اور میرا بیٹا میری قبر کے اوپر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، جب میں مر جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری قبر پر ضرور آئے گا، اور جب وہ میری قبر پر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، تتی واہ نہ لگ جائے، میں نے ساری زندگی بیٹے کو دھوپ سے بچایا ہے تو قبر میں جا کر بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور ہاں اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹا جب میں باپ کی قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر کی مٹی تجھے دکھ دے، بس آنا تھوڑی دیر بیٹھنا اور چپ چاپ چلے جانا، کیونکہ ایک باپ کے لیے اولاد کا سکون ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ عیداں تے شبراتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہاتھیں دفنائے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیو، او میری قوم کے نوجوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، موت کے وقت تو دشمن بھی چہرہ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ وہ انجام ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ کہتے ہیں دلی کا شہر تھا، شہر کے آخری کنارے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دلی کا شہر تھا اور شہر کے آخری کونے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر میں بدبو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی بدبو، اسی گندگی اور اسی ذلت کے درمیان ایک 40 سالہ شخص اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدبو کے اندر 40 سالہ شخص اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا۔ لوگ شہر میں عزت ڈھونڈتے ہیں مگر وہ شخص کچرے کے ڈھیر میں اپنی بدبختی کو رو رہا تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ شخص آہستہ آہستہ اٹھتا اور بلند آواز میں کہتا، لوگو
مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا وہ مت کرنا۔ اس کا ایک ہی جملہ تھا، جو بھی شخص وہاں سے گزرتا، اس کے قریب سے یا دور سے یا جہاں تک اس کی آواز پہنچ پاتی، وہاں سے جو شخص بھی گزرتا تھا تو یہ شخص کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اس کی بات میں دکھ بھی تھا اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بھی تھا۔ لوگ اس جملے کو سنتے، چند لمحے کے لیے ٹھہرتے اور پھر اپنی اپنی مصروفیات میں آگے بڑھ جاتے۔ ہر کوئی اسے نظر انداز کرتا، مگر وہ شخص ہر آتے جاتے شخص کو بلند آواز میں یہی کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا، جو میں نے کیا ویسا مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی میری طرح کا ہی ہوگا۔ یہ بات وہ روز دہراتا تھا، ہر گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد وہ یہ جملہ دہراتا تھا، بغیر تھکے بغیر رکے، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس کہنے کو اب یہی ایک جملہ بچا ہے، اس ایک جملے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جیسے میں نے کیا ہے ویسا مت کرنا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اسی شہر میں ایک آوارہ کتا بھی رہتا تھا، جو ہر شام کہیں نہ کہیں سے اپنے دانتوں میں کچھ نہ کچھ اٹھا کر اس کے پاس آتا تھا، کبھی بچا ہوا کھانا، کبھی کوئی سوکھی روٹی، اور وہ کتا سوکھی روٹی اٹھا کر نہ خاموشی سے اس شخص کو دے دیتا یا اس کے سامنے رکھ دیتا، اور یہ شخص ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کتے سے لیا گیا کھانا، کتے سے لی گئی روٹی اٹھاتا، کھا جاتا، اپنی بھوک مٹا لیتا۔ کچرے میں پڑا ہوا یہ بدقسمت شخص دن رات روتا تھا، کتے کے منہ سے نکلا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی کھاتا تھا، بھوک مٹاتا تھا، دن رات روتا تھا، روتے روتے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آنسو ختم نہ ہوئے، دن رات روتا رہا، فریادیں نہ بدل سکیں، اور ہر نئی صبح اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی تھی۔ وہ باتوں باتوں پر یہ ایک ہی جملہ دہراتا رہتا تھا کہ لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور کے بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا، خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، اے بادشاہ جلدی سے جاؤ، دلی کے شہر کے کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے اپنے پاس لے آؤ اور اپنی دولت کا وزیر خزانہ بنا دو۔ یہ خواب دیکھنا ہی تھا کہ بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، نیند یکا یک غائب ہو گئی۔ بادشاہ بستر پر اٹھ بیٹھا، دیر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا خواب ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا خزانہ، اور خزانے کا وزیر وہ شخص جو کچرے کے ڈھیر پر پڑا زندگی گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ محض ایک خیال ہے، یہ محض ایک عام سا خواب ہے۔ یہ سوچ کر دوبارہ بادشاہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی دوسری مرتبہ نیند آئی تو وہی خواب پھر سے سامنے آ گئے، وہی آواز، وہی حکم، اس بار اور بھی واضح انداز میں دکھایا گیا کہ اے بادشاہ دیر مت کر، دلی شہر کے کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بڑی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے وہاں سے اٹھاؤ اور اپنے خزانے کا وزیر خزانہ بنا دو۔ اس مرتبہ خواب میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس مرتبہ خواب میں کوئی کمی نہیں تھی، پیغام بالکل صاف تھا۔ اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ خواب جھوٹے خوابوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا میرے بھائیوں، تو بادشاہ نے فوراً ایک عالم صاحب کو بلایا۔ یاد رہے اس دور میں جب بڑے بڑے بادشاہوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ امیروں کو نہیں بلاتے تھے بلکہ عالموں کو بلایا کرتے تھے۔
دینداروں کو بلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دولت مسئلہ بڑھاتی ہے مگر علم مسئلہ حل کرتا ہے۔ علم صرف فتویٰ نہیں دیتا، وہ دل کو راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق بھی سمجھاتا ہے۔ اس دور کے بادشاہ اپنی حکومت کو علم کے سہارے سنوارتے تھے، یہی وجہ تھی کہ فیصلوں میں انصاف ہوتا تھا۔ مگر آج تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے نا۔ آج مسئلہ ہو تو علم والے کو نہیں دولت والے کو بلایا جاتا ہے۔ آج عقل کی جگہ پیسہ بولتا ہے اور حق کی جگہ مفاد فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جس نے سکون کو بے چینی میں اور عدل کو انتشار میں بدل دیا ہے، کیونکہ جب رہنمائی علم کے بجائے دولت کرنے لگے تو پھر معاشرے کا بگاڑ یقینی ہو جاتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، بادشاہ نے عالم کو بلایا، اسے تنہائی میں بٹھایا اور پچھلی رات کا پورا خواب سنایا۔ بادشاہ کا خواب سننے کے بعد عالم صاحب نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آواز میں بولے، بادشاہ سلامت، آپ کا خواب بالکل سچا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے، وہ دلہی شہر کے کچرے کے ڈھیر پر لیٹا رہتا ہے اور وہ روزانہ آنے جانے والوں کو یہی کہتا ہے، اے گزرنے والوں، مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ایسا مت کرنا۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ دوڑ گئی، جیسے حقیقت نے خواب کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، آج رات تیاری کر لو، ہم دونوں چلیں گے، اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر شاہی محل میں لے کے آئیں گے، پھر اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے، اس سے اس کی کہانی سنیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی عبرت ناک کہانی سنیں گے، پھر اسے شاہی خزانے کا وزیر بنا دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھنا، بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو کچرے میں پڑے انسان کو عزت کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو تخت پر بیٹھے انسان کو عبرت کی مثال بھی بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا محنت سے نہیں، حکم الہی سے پلٹتی ہے۔ نہ مال ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، نہ طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اصل طاقت وہی ہے جو اوپر سے عطا ہوتی ہے۔ خیر، رات کے وقت بادشاہ اپنے 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر اور ایک عالم صاحب کو ہمراہ کر کے شاہی محل سے نکلا اور دلہی کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس شخص کو اللہ نے خواب کے ذریعے بلایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ عالم صاحب خاموش تھے اور بادشاہ ہر قدم پر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سفر تخت کا نہیں بلکہ تقدیر کا سفر ہے۔ جب وہ کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچے تو بدبو اور تاریکی نے ان کا راستہ روک لیا۔ پھر عالم صاحب آگے بڑھے۔ عالم صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ شخص رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ اور عالم صاحب نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہے، جیسے اسے کسی کے آنے کی امید ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے قریب جا کر جب غور کیا، دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہی وہ چہرہ تھا جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یہاں ایک بات صاف ہو گئی ہے میرے محترم بھائیوں، کہ اللہ جب کسی کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بادشاہ خود چل کر اس کے دروازے تک آتا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کون کہاں سے اٹھایا جائے گا اور کہاں بٹھایا جائے گا، مگر اس حکمت کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ خیر، بادشاہ کی سپاہیوں نے کچرے میں پڑے ہوئے اس بدقسمت انسان کو اٹھایا، بادشاہ کے حکم سے اسے نہلوایا گیا اور پھر بادشاہ اور عالم کے سامنے اسے تنہائی میں بٹھایا گیا۔ بادشاہ نے آہستہ لہجے میں پوچھا، اے بندے، بتا کہ آخر تو نے ایسا کیا کیا تھا کہ تو عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص چیخ پڑا، روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور میری کہانی سننے والوں، اگر کسی نے دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان دیکھنا ہو تو وہ میرے جیسے انسان کو دیکھ لے۔ کہنے لگا، ایک وقت تھا کہ میں بہت بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا، جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا وہ بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر میں شراب کا عادی تھا، دن رات نشے میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، ہوش اور حد دونوں کھو چکا تھا۔ ایک رات میرے دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا
دروازہ کھولا تو باہر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی، خوبصورت عورت کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، موت کے قریب ہیں، میں اللہ کے نام پر فریاد لے کر آئی ہوں، میں اللہ کے نام پر فریاد لے کر آئی ہوں، کھانے کو کچھ مل جائے۔ میں نے کیا کیا، اس عورت کو اندر آنے کو کہا۔ وہ عورت جب اندر داخل ہوئی تو میں نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کے حسن کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ میرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر وہ عورت چونک گئی، ڈر گئی، اس کی آنکھوں میں خوف اترا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کہیں آج اس کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس وقت میں نشے میں تھا، شیطان میرے سر پر سوار تھا، عقل بالکل خاموش تھی اور نفس بول رہا تھا جیسے جیسے میں کہتا جاؤں بس ویسے ویسے تو کرتا جا اور لطف اٹھاتا جا۔ پھر کیا ہوا، میں نے اس بھوکی عورت پر جبر کیا، اس کی آواز دبانے کی کوشش کی اور وہ ظلم کر بیٹھا، وہ زیادتی کر بیٹھا جس کا تصور بھی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا تو بھی شیطان نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ شیطان نے کہا اب اسے زندہ مت چھوڑنا، اگر یہ زندہ باہر گئی تو تیری بدنامی ہوگی۔ پھر کیا ہوا، شیطان کی باتوں پر آ کر جب میں نے اس بھوکی عورت کی جان لینے کی کوشش کی تو اس کے لبوں سے چند جملے نکلے اور وہ روتی ہوئی کہنے لگی اللہ تو گواہ رہنا، میں صرف خیرات مانگنے آئی تھی، اللہ میں صرف ایک روٹی مانگنے کے لیے آئی تھی، میں غریب تھی، میں ایک روٹی کے بدلے عزت بیچنے نہیں آئی تھی، مجھ پر جبر کیا گیا، مجھ پر ظلم کیا گیا۔ یا اللہ اگر قیامت کے دن یہ بدقسمت اور درندہ انسان جنت میں چلا گیا تو میں تیری جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ عورت موت کی گھاٹ اتر گئی۔ بس پھر کیا ہوا، اس عورت کے مر جانے کے بعد میرا عروج آہستہ آہستہ زوال میں بدلنا شروع ہو گیا، میری خوبصورتی بدصورتی میں بدلنی شروع ہو گئی، چہرے کی رونق چھن گئی، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور میں دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، میرا مال جاتا رہا، میرا وقار ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں نے خود کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، میں کچرے کے ڈھیر پر پڑا زندگی کے مشکل دن گزار رہا ہوں، مگر اللہ میری توبہ قبول نہیں کر رہا، اللہ میرا رونا قبول نہیں کر رہا۔ اللہ نے اس مظلومہ عورت کی دعا قبول کی مگر میرا رونا قبول نہیں کر رہا۔ اس کی یہ عبرتناک کہانی سن کر بادشاہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ یہ خواب بالکل سچا تھا، کیونکہ اللہ کے سامنے جو شخص سچے دل سے رو کر توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے، مگر اس شخص کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شخص رونے کے ذریعے پاک ہو جائے۔ یہ شخص جب روتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی تھی، اللہ کا رحم جوش میں آتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بخشنے پہ آتا تھا، مگر اس عورت نے کہا تھا اللہ اگر یہ کمینہ تیری جنت میں چلا گیا تو میں تیری جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اسے دنیا کی اور زیادہ آزمائش میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے چاہا کہ اسے خزانے کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تاکہ یہ دنیاوی خواہشات میں دفن ہو جائے، نفسانی لذتوں میں گم ہو جائے اور رونا بھی بھول جائے، توبہ کرنا بھی بھول جائے۔ یاد رکھنا جب اللہ کسی انسان کو مہلت نہیں دینا چاہتا تو وہ اسے دنیا کی آسائشوں میں الجھا دیتا ہے، تاکہ وہ عیش میں ڈوب کر اللہ کی یاد سے سرے سے ہی غافل ہو جائے۔ دوسرے ہی دن بادشاہ نے اس بدقسمت شخص کو شاہی خزانے کا وزیر اعظم بنا دیا۔ جب وہ خزانے کا وزیر اعظم بنا تو اس نے پھر رونا چھوڑ دیا، توبہ کرنا بھول گیا اور پہلے سے زیادہ دنیا کی لذتوں میں ڈوب گیا، پہلے سے زیادہ گناہ کرنے لگا، پھر پہلے سے زیادہ شرابیں پینے لگا۔ 20 سال اس نے نفس پرستی اور خواہشات کے پیچھے گزار دیے اور پھر ایک دن کیا ہوا،
زندگی کا سورج غروب ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، مگر اصل انجام اس کے مرنے کے بعد سامنے آیا۔ جب اس بدقسمت وزیر کی قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر سکون نہیں بلکہ عذاب تھا۔ قبر سانپوں، کیڑوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ہر طرف قبر کے اندر آگ ہی آگ تھی، یوں لگتا تھا جسے جہنم کے تمام دروازے قبر کی طرف کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ اسی قبر کے دائیں بائیں اس مظلوم عورت کے 2 بچے دفن تھے۔ دائیں بھی ایک بچہ دفن تھا، بائیں بھی ایک بچہ دفن تھا، وہ بچے جو بھوک کی وجہ سے ماں کی جدائی میں مر گئے تھے۔ ایک کی قبر ایک طرف تھی، دوسرے کی قبر ایک طرف تھی، درمیان میں اس ظالم کی قبر آ گئی، اس لیے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی تھی۔ یہ انجام سب کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی دولت کبھی انجام نہیں بنتی اور مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔